अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन बाज़ारा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बफज़ल खुदा खैर आफियत से होंगे। मैं गुज़श्ता दिनों एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए टॉपिक पे बात करना चाहती थी, यानी कि आयशा टिकटॉकर जो हैं हमारी, उनके मतलब मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन मैं कश्मकश का शिकार थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको सही कहूँ और किसको गलत कहूँ। मैं आज यहाँ किसी को सही और गलत की मीज़ान में तोलने नहीं आई, बल्कि मैं कुछ सवालात जो हैं वो आवाम से करना चाहती हूँ और आप लोगों की राय इस पे चाहती हूँ। मेरा मौक़िफ़ आयशा के केस के मुतल्लिक़ ये है कि सबसे पहले तो इस्लाम ने हम औरतों को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि हम मर्दों की भीड़ में जाएं, और उस दिन जिस दिन आपको इस चीज़ का इल्म है कि आया इस दिन जो है वो माहौल कैसा होगा। हम सब ये बात जानते हैं कि जितनी भी हमारी तफरीह गाह है, सैर गाह है, हॉलीडेज़ के दिनों में, छुट्टियों के दिनों में उनका क्या आलम होता है। ये कॉमन सी बात है, हम सब के घरों में ये बात होती है। बचपन में जब हम अपने बड़ों को कहते हैं कि ईद पर जी हमने पार्क जाना है, तो अक्सर हमारे बड़े हमें मना कर देते थे। आप में से बहुत से लोगों को ये बात याद होगी कि नहीं, ईद वाले दिन नहीं, किसी और दिन चलेंगे। होता है ना ऐसे। तो जब एक बंदे को इस चीज़ का इल्म है तो वो क्यों 14 अगस्त को और बाकायदा अपने फैंस को, अपने फॉलोअर्स को मैसेज दे के, इनविटेशन मैसेज दे के उस जगह गया। ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट मेरा ये था कि साथ जो उनके मुहाफ़िज़ थे, अगर आप सिर्फ उन तस्वीरों को देख लें तो मेरा ख़्याल है कि वो खुद एक बैड टच था। तो अवाम उनके गार्ड्स भी इस चीज़ में मुलव्विस थे। और फिर थर्ड पॉइंट के कहा जा रहा है कि आयशा जो है वो फ्लाइंग किसेस बाकायदा कर रही थी। तो औरत को तो पहले ही फितना कहा गया है। अब एक फितना खुद को भेड़ियों के झुरमुट में डाल दे और फिर उस तरह की अदाएँ भी करे कि हर भेड़िया आपकी तरफ मुतवज्जह हो, तो फिर इसमें किसका कसूर है? वो तो भेड़िया है ही है। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को ऑब्जेक्शन होगा कि मर्दों को मैं भेड़िया कह रही हूँ, जानवरों से मिला रही हूँ, तो इसका भी मैं आगे चल के आप लोग को जवाब दूँगी। सबसे पहले हम आयशा के ही पॉइंट पे रहते हैं कि मुझे बताएं कि आयशा ने क्या सोच के इस तरह की हरकत की। फिर खैर मामला हो गया, सोशल मीडिया पे आ गया, फेम मिल गया इंटरनेशनल लेवल पे। आपको हर चीज़ की सर्चिंग में जो है आयशा अकरम ये नाम वाज़े आ रहा है। सारे वाक़ये के बाद फिर जो FIR दर्ज हुई वो गलत हुई, उस पर भी सवाल उठाए गए और उठाए जा रहे हैं। फिर इसके साथ साथ आयशा को अब हम एक तरफ रख देते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं उन 400 लोगों की तरफ। मेरा उन सब मर्दों से एक सवाल है, वो चाहे एक औरत थी, वो चाहे एक टिकटॉकर थी, वो चाहे एक गलत औरत थी, वो एक बदकिरदार औरत थी, लेकिन क्या आपको इस चीज़ का राइट था कि आप लोगों ने जो बिहेवियर उसके साथ किया? अब ये भी हो सकता है उनमें से बहुत से लोग उसको बचाना भी चाह रहे हों, लेकिन वो मंज़िर आम पे नहीं आए, क्योंकि वो नहीं आएंगे। बुराई इस माशरे में बहुत तेज़ी से फैलती है, जंगल में आग की तरह बुराई फैलती है। अच्छाई को फैलने में टाइम लगता है। बुराई लोग ऐसे मान जाते हैं और अच्छाई को मनवाते मनवाते ना इंसान ख़त्म हो जाता है। तो मुझे ये बताइए कि उन 400 लोगों के घरों में माँ, बहन, बेटी कुछ भी नहीं था? क्या आप लोगों को नहीं लगा कि इन फ्यूचर आपकी भी तो बेटी होगी? अगर उसके साथ ये सब हो गया, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी बेटियों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेकिन क्या आपके अंदर ये सोच नहीं आई? क्या आपके अंदर ये सोच नहीं आई कि आज हम घर जाएंगे तो हम किस मुंह से अपनी बेटियों को बेटा बेटी कह के पुकारेंगे? हम किस मुंह से उनके साथ मोहब्बत का इजहार करेंगे? हम किस मुंह से अपने आप को बाप कहेंगे? किस मुंह से अपने आप को भाई कहेंगे? किस मुंह से अपने आप को बेटा कहेंगे? कुछ बातें तल्ख ज़रूर होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें उनमें पोशीदा होती हैं। अब इन 400 मर्दों को भी एक जानिब रख देते हैं। अब हम चलते हैं उस इंटरव्यू की जानिब जो इकरारुल हसन भाई ने किया और यासिर शामी भाई ने किया। अच्छा, स्टार्टिंग में ना मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने देखा कि आयशा को सपोर्ट मिली उन लोगों की तरफ से। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी ना इस चीज़ की तवक्का नहीं कर रही थी, एट लीस्ट इकरारुल हसन भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं फिर भी कशमकश का शिकार ही रही। मैं किसी मामले में नहीं बोली, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि एक तो मुहर्रम है, और दूसरा कि पाकिस्तान का 14 अगस्त का इतना मोतबर दिन था, इतना मुबारक दिन था। मैं कोई भी बात ऐसी कर जाऊँ कि जिससे बेअदबी हो और इसी के साथ साथ किसी की दिल आज़ारी हो, या मेरी बात किसी पे बहतान ना बने।
اس کے بعد جب میں نے یاسر شامی بھائی کا انٹرویو دیکھا مجھے غصہ آیا اور مجھے لگا کہ یہ بہت غلط ہے کہ آپ کس طرح کی لڑکی کو سپورٹ کریں. ہم جیسی بیٹیاں جو بیٹھی ہوتی ہیں آپ لوگ ان کو کیوں سپورٹ نہیں کرتے. پھر خیر 1-2 دن میں نے دوبارہ سرچنگ کی اور ریسنٹلی پھر میں نے اقرار الحسن بھائی کی ایک ویڈیو دیکھی تو مجھے میری کچھ باتوں کا جواب بھی مل گیا. اور وہ یہ کہ پہلے یہ کہ مجھے اس بات پہ بہت ان کے افسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 400 جو مرد ہیں یہ صرف 400 نہیں بلکہ یہ ہم سب کا چہرہ ہے. تو ان کی اس بات پہ میں ان کو ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اقرار الحسن بھائی میں دل سے آپ کی بہت عزت کرتی ہوں لیکن مجھے آپ ایک سوال کا جواب دیں. کیونکہ دیکھیں آپ جیسے اچھے لوگ بھی تو دنیا میں موجود ہیں نا. ایک وقت تھا کہ میں کہتی تھی کاش میری مدد کرنے کے لیے اقرار الحسن بھائی کو بھیجنے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ میرے مائنڈ میں یہ کنسیپٹ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ اور وسیلہ بنایا ہوا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ نے کہا 400 لوگوں کا نہیں بلکہ وہ ہم سب کا چہرہ ہے تو ان سب میں ہم سب میں آپ بھی تو آتے ہیں. کیا آپ نے بھی کبھی لائف میں کسی کے ساتھ اس طرح سے کیا؟ نہیں نا. ہم کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے سب کو اچھا نہیں کہتے تو ہم کچھ برے لوگوں کی وجہ سے سب کو برا کیوں کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ کی ایک اور بات جس سے مجھے بہت دکھ ہوا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی. آپ یقین کریں میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹی کی رحمت سے نوازے. اور مجھے اس چیز کا بہت افسوس ہوا. یہ برحق ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں صحیح نہیں ہے. خواہ وہ لڑکی گھر کی 4 دیواری میں رہنے والی کوئی شریف لڑکی ہو یا خواہ وہ لڑکی ایک طوائف ہو. ہم کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کر رہے اور یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے. ازل سے عورت کے ساتھ یہ چیز چلتی آ رہی ہے. اس چیز کو بھی ہمیں ماننا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا مجمع ہی غلط ہے یا پورا پاکستان ہی غلط ہے. سب سے بڑی بات جو ہم غلط بات کرتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں ہم پاکستان کو بلیم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کو ہم کیوں بلیم دے رہے ہیں مجھے آپ لوگ بتائیں. آپ لوگ کیا اس چیز سے پھر گئے ہیں؟ آپ لوگ کو کیا یہ چیز یاد نہیں رہی کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تو آپ پاکستان کے لیے یہ لفظ نہ یوز کریں. میری پوری عوام سے جہاں پہ بھی آپ لوگ رہ رہے ہیں جہاں بھی آپ کی رہائش ہے آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے نا تو پاکستان کا جو مطلب ہے نا لا الہ الا اللہ وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پاکستان کی حفاظت بھی میرا رب کرتا ہے اور بہترین کرتا ہے. عائشہ وہ 400 لوگ اور اقرار الحسن بھائی اب میری فہرست سے ایک سائٹ پر ہو گئے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں یاسر شامی بھائی کی. عائشہ کا ریسنٹلی کل ہی میں نے دیکھا ایک انٹرویو آیا تھا urdu.com پہ اور اس کے نیچے نا میں نے غصے میں کمنٹ کر دیا. میں نے کہا کہ کہاں ہیں آپ کے یاسر شامی؟ آج آپ کا اتنا بڑا انٹرویو اتنا فیمس انٹرویو ہے اور آپ کے اینکر یاسر شامی کہاں پہ ہیں؟ اور پھر میں نے نیچے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ ایسی بیٹیوں کو فیم دیتے ہیں نا تو پھر آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے چینلز کو بھی وزٹ کریں اور ہم جیسی بیٹیوں کو بھی منظر عام پہ لے کے آئیں جو کچھ بننا چاہتی ہیں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نام روشن ہو سکتا ہے. اور میرا یہ میسج urdu.com کی طرف سے ڈیلیٹ کر دیا گیا. خیر مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اس میں ایسا کیا کہہ دیا کہ آپ نے میرا کمنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیا. یاسر شامی بھائی نے اپنا ایک انٹرویو دیا اور نمرا علی ایک بچی جو کہ اپنے بولنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئی تو اس کا نام لے کے یاسر بھائی نے ایک بات کی تھی کہ برائی کی عمر بہت کم ہوتی ہے جیسا کہ اور مثال دی تھی جیسا کہ سندر خٹک حریم اور نمرا علی. تو نمرا علی نے باقاعدہ اس پہ ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور اس کا جواب دیا تھا کہ آپ میرا جو کمپیریزن ہے آپ مجھے ان لوگوں سے کمپیئر نہ کریں کیونکہ میرا ان سے کوئی میچ نہیں ہے. تو یاسر شامی بھائی اللہ تعالیٰ کی وہ بات مجھے یاد آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے جسے چاہے ذلیل کرتا ہے. تو دیکھ لیجئے کہ اس برائی کی عمر کتنی کم تھی جس کو آپ نے سپورٹ کیا. آپ نے ہمدردی میں سپورٹ کیا. میں آپ لوگوں کی مخالفت بالکل نہیں کر رہی. اور عورت جس بھی مقام پہ ہے جس بھی جگہ پہ ہے اس کو عزت دینا اس کو مان دینا ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ بیٹیاں جو کہ آگے جانا چاہتی ہیں جن کی زیست اتنی کٹھن مراحل سے گزری ہوتی ہے آپ لوگ ان بیٹیوں کو بھی تو سپورٹ کریں نا. اب مجھے یہ بتائیں اس سارے واقعے کو دیکھتے ہوئے ہماری جو نیو جنریشن ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے جو ٹک ٹاک کی شیدا ہے ٹک ٹاک کی دیوانی ہے جن کے لیے ٹک ٹاک سب کچھ ہے اب وہ بچیاں کیا کریں گی؟ وہ کیا سیکھیں گی اس واقعے سے؟ اگر آپ اپنے آپ کو پبلک میں جا کے ذلیل کروا لیتے ہیں تو آپ کی پبلکسٹی ہو جاتی ہے آپ لوگ اسکرین پہ آ جاتے ہیں آپ لوگ ٹرینڈ بن جاتے ہیں. آل دیٹ گلیٹر از ناٹ گولڈ. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی.
یہ فیم، یہ دولت، یہ شہرت ہر سب کچھ نہیں ہے. اس کا اصل مقصد جانیے. میں سب سے کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کا اصل مقصد جاننے کی کوشش کیا کریں. عائشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اگر عائشہ قصوروار تھی تو وہ افراد، وہ مرد بھی قصوروار تھے. ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں دن بہ دن زیادتیوں کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. حال میں ہی حافظ آباد میں ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی. مسجد میں، مدرسے میں ایک قرآن مجید پڑھانے والے نام نہاد مولوی، میں انہیں کہوں گی یہ کوئی حق مولوی نہیں ہے، یہ سچے نہیں ہیں، یہ نام نہاد ہے، صرف نام کے مولوی ہیں. اس مولوی نے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی اور اس بچی کی سانسیں روکنے کے لیے قرآن مجید کے غلاف کا استعمال کیا. وہ بچی جو 14 سال کی عمر میں فوت ہو جاتی ہے اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اس بچی کو قبر سے نکال کر اس کی میت کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے اور پھر اس کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے. ایک بچی فیملی کے ساتھ رکشے میں جا رہی ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ نازیبا حرکت کی جاتی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ ٹریفک رکی ہوئی ہے اور جو ویڈیو بنا رہے ہیں باقاعدہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اوے شاباش، اوے جیو. اتنے غلط گندے الفاظ، گندے القابات کا استعمال کر رہے ہیں ایسے، یعنی کہ شہ دے رہے ہیں جیسے بڑا مارکا مار لیا. اگر آپ لوگوں کو اتنی اپنی دلیری دکھانے کا شوق ہے، اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے نا اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کا، تو جائیے بارڈر پہ جائیے. آپ لوگوں کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں اپنی طاقت کو نا ان گندے فعلوں میں صرف نہ کریں. اپنی طاقت کو نا جا کے بارڈروں پہ جا کے پورے ملک کی بیٹیوں کے لیے صرف کریں تاکہ آپ کو بھی کچھ حاصل وصول ہو اور ہمیں بھی سکون کی زندگی ملے. یہاں پہ پاکستان کو، آپ جانتے ہیں پاکستان کو کیوں بنایا گیا تھا؟ پاکستان کو ہم جیسی بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں پہ ہم جیسی بیٹیاں اپنی عزتوں کے محفوظ ہونے کے ساتھ بآسانی رہ سکیں. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا قصور نہیں ہے، پاکستان بنانے والوں کا قصور نہیں ہے. جو ہم لوگ آ گئے نا ہمارا قصور، کیونکہ زندگی میں صرف ایک انسان ہے جو آپ کو بدل سکتا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ خود ہیں. اگر ہم سب یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو یقین کریں ہم اپنے اندر سے بہت سی نیگیٹیوٹی نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور اس سے خیر آباد کہہ دیتے ہیں. تمام خواتین سے گزارش ہے کہ جو عزت، جو مقام آپ کو دین اسلام نے دیا ہے اس کو برقرار رکھیں، اس کا پاس رکھیں تاکہ آپ کی عزتوں کا پاس رکھا جائے. اور تمام مرد حضرات سے ایک گزارش ہے کہ جب گھروں سے باہر نکلیں تو اس انداز میں نکلیں کہ آپ کے پاس سے گزرنے والی بیٹی، ماں، بہن جو کہ آپ کے لیے نامحرم ہے، وہ اگر آپ کے پاس سے گزرے بھی نا تو اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے. اس کو اس چیز کا خوف نہ ہو کہ کوئی نظر اس کی عزت کو تار کر رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آسانیوں اور خیر بانٹنے والا بنائے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہم سب کو شرم و حیا کا پردہ عطا فرمائے، ہم سب کی اولادوں کو باحیا بنائے. اسی کے ساتھ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے چاہیے گا. ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. کمنٹ میں اپنا اظہار رائے ضرور دیجیے گا. اور اگر کسی کو بھی میری کوئی بھی بات بری لگی تو دل سے معذرت خواہ ہوں. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اور ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.